ऐसी ज़ियारत कराने के लिए आए हैं जो शायद ही आपने कभी की होगी। ये एक म्यूज़ियम है रहा है, तो ये एक तस्वीर है जो एक कहानी बता रही है, बिल्कुल एक किस्सा तारीख़ इस्लाम का। सामने रसूल खुदा है और लोग क्या करते थे कि रसूल खुदा को पत्थर मारते थे। बादल हिजरत शरअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम एक दूसरे के साथ इख़वत का, भाई भाई का अक़द पढ़ते हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे से वो अक़द पढ़ रहे हैं। ये सारे तारीख़ अजीम म्यूज़ियम है वाला, अगर आप देखेंगे तो आपको सुकून और तसल्ली मिल जाएगी। तो याद आ गया होगा, मन कुन्त मौला फ़हादा अलीयुन मौला। ये है रसूल खुदा का जो गदीर के मैदान पे पालान का मिंबर था, और रसूल खुदा ने फातिमा ज़हरा और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखें और जनाब रसूल खुदा के सीने पे सोए हुए, ताकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता होगा तारीख़ इस्लाम का कि लोग बदल गए थे और अपना सकीफ़ा रखनी अपनी अपनी बातें। तो यहाँ पे ये तो हो गया रसूल खुदा तक। अभी आगे जो चलेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला, हम दाखिल होते हैं। इब्तदा में ही एक जुलजना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मैं हूँ वहीद अल नजफ़ी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम एक ऐसी ज़ियारत कराने के लिए आए हैं जो शायद ही आपने कभी की होगी। ये एक म्यूज़ियम है जो तारीख़ इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल कायनात से लेकर इमाम हुसैन तक एक पूरे का पूरा एक म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसकी मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। और आप इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ज़ियारत कहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ये मुकम्मल ज़ियारत कराता हूँ। अभी हम चलते हैं आगे और आपको मैं ये ज़ियारत करा देता हूँ। और ये एक ऐसा इस्लाम का म्यूज़ियम है कि आप देख के ख़ुद हैरान रह जाएंगे। कभी भी आपने नहीं ये ज़ियारत की होगी। जैसे हम अंदर इंटर होते हैं, ये तारीख़ इस्लाम का एक बड़ा म्यूज़ियम है, आप यहाँ से ज़ियारत करेंगे। अभी हम चलते हैं, ये इब्तदा में ही हम देखेंगे तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है यहाँ पे इब्तदा में ही, और ये मिंबर है। आगे चलते हैं हम। ये पूरे इस्लाम का जितना भी मंज़र है, हर तस्वीर में आपको एक कहानी नज़र आएगी, हर पिक्चर में मुकम्मल एक कहानी होगी। ये एक पत्थर है जिस पे एक नक्श है। उसके आगे हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये एक नुस्खा है एक कुरान का और अहादीस का। इस पे अगर आप निगाह करेंगे तो अल-यौम अक़बलतु लकुम दीनकुम, यहाँ पे कुरान की एक पूरी आयत लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ है, आगे हम देखते हैं, मुबश्शिर बिरसूलिल्लाह याती अमरहु बादहु इस्मु मोहम्मद। आगे चलते हैं हम, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ये एक गार है, क्योंकि ये एक पूरे का पूरा म्यूज़ियम है। यहाँ पे एक गार है, गार बनाया हुआ है। ये कब का है, ये एक पूरे की पूरी जो पिक्चर है ये एक मंज़र बता देती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे गारे हिरा फ़खरतुल इस्लाम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। गारुल हिरा हुवल मकानुल लज़ी इख्तारहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अजलिल इबादत, कि रसूलुल्लाह ने इस गार को, आप फिर एक मरतबा देखें, इस गार को उन्होंने चुना था ताकि रसूल खुदा सरवर कायनात वहाँ पे इबादत करें। चलिए आगे चलते हैं, मैं आगे एक मंज़र दिखा देता हूँ। ये गार हिरा हो गया, उसके साथ साथ ही एक मंज़र कशी आ रही है, एक पिक्चर आ रही है, और आपको दिखा देता हूँ। पहले ये बोर्ड की तरफ आप निगाह करें। यहाँ पे लिखा हुआ है वंज़ुर अशीरतकल अक़रबीन। ये कब का है? कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अब्दुल मुत्तलिब वहम यौमइज़िन अर्बऊन रजुलन, ये अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को बुलाया था, और वो 40 लोग थे। जो यहाँ पे बिल्कुल एक तस्वीर बनी हुई है, आप देखेंगे ये एक पूरे का पूरा एक मंज़र है। बनी अब्दुल मुत्तलिब को जब रसूल खुदा ने बुलाया था, और यहाँ पे बिल्कुल ये जो सामने एक नक्श है, ये रसूल खुदा और उसके साथ साथ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। यहाँ पे एक पूरे का पूरा एक नक्श बना हुआ है,
آپ دیکھیں گے تو ہر یہاں پہ جو پکچر ہے وہ ایک پوری کہانی بتا رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایسا میوزیم دکھا رہا ہوں کہ ایسی میوزیم تاریخ اسلام میں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ رسول خدا سے لے کر امیر المومنین علی بن ابی طالب اور امام حسین تک کہ سادات کربلا میں کیسے آئے، تاریخ اسلام میں کون کون سے واقعات آئے، یہ پورے کا پورا ایک نقش ہے۔ یہ دوسرا نقش غار حرا کو دیکھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہ رسول خدا نے بنی عبد المطلب کو بلایا تھا، وہ 40 رجل تھے، اور وہ تصویر ہے۔ اور آگے چلتے آگے ایک اور منظر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں اور میں ایک اور جو ہے مقام دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک عظیم مقام ہے تاریخ اسلام میں۔ جب آپ دیکھیں گے یہ وہ مقام ہے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدمت دین کے لیے نکلتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ رسول خدا کے اوپر گھروں کے چھتوں پہ چڑھ جاتے اور رسول خدا کے اوپر کیا کرتے تھے، کچرا پھینکتے تھے یا رسول خدا کو پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس شخص کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، یہ ایک تصویر ہے اور تاریخ اسلام کا ایک منظر بتا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا ہے جو انہوں نے پکچر بنائی ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں گے تو دیکھیں ایک شخص ہے جو اوپر سے کچرا پھینک رہا ہے۔ تو یہ ایک تصویر ہے جو ایک کہانی بتا رہی ہے، بالکل ایک قصہ تاریخ اسلام کا۔ سامنے رسول خدا ہے اور لوگ کیا کرتے تھے کہ رسول خدا کو پتھر مارتے تھے یا گھر کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور وہاں چھت سے جو ہے کچرا پھینکا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کا حصہ رہا ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے کی ایک دوسری پکچر ہے، دوسری تصویر ہے، جس میں رسول خدا اور ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کب کا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدۃ النساء القریش، سیدہ خدیجہ بنت خویلد، اور یہ ایک مومنہ تھی، ایک سید زادی تھی، اور جناب خدیجہ با کمال ہے۔ انہوں نے روایت میں بھی ہے کہ دین کی اگر بقا ہے تو مال خدیجہ اور تلوار علی امیر المومنین سے۔ تو یہ اس وقت کا منظر ہے اور تصویر ہے جب جناب خدیجہ اپنا مال اور خود کو رسول خدا کے حوالے کرنے آئی تھی۔ تو یہ مال اور زر دولت کی ایک پکچر ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ اٹھا رہا ہے ایک شخص، اور سامنے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ حجرہ ہے جناب خدیجہ کا، سامنے ایک دروازہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا ایک نقش ہے، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تاریخ اسلام کا کون سا حصہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ابھی میں رسول خدا سے چل کے آگے چلتا آ رہا ہوں اور آگے پورا امام حسین تک یہ کربلا کا ایک قصہ آئے گا، اور یہ عظیم بہت بڑا تاریخ اسلام کا ایک میوزیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نقش ہے اور دوسری تصویر ہے۔ اگر اس پہ ہم نگاہ کرتے ہیں تو یہ کون ہے، اور یہ 3 لوگ کون ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بستر پہ مریض ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وفات شیخ البطحہ ابی طالب علیہ السلام۔ شیخ البطحہ کا نام کیا تھا؟ اسمہ عبد المناف، اور کنیتہ ابو طالب، وہو اخو عبداللہ، یہ عبداللہ کا بھائی تھا، والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ عبداللہ جو رسول خدا کا والد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ہے جب بستر بیماری پہ تھے تو اس وقت جو ہے ایک طرف رسول خدا ہے اور اس کے بیٹے ہیں جو وہاں بستر بیماری پہ ہیں، اور آپ پوری یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک پورے کا پورا ایک منظر ہے۔ اور جب یہ آپ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو تاریخ اسلام یاد آ جاتی ہے، اور ایک یہاں پہ ایک حجرہ بنایا انہوں نے، اور یہ ایک گھر کا صحن ہے جس میں نا یہ پوری ایک تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں، میں ایک اور منظر آپ کو دکھا دیتا ہوں، چلتے ہیں اس طرف تاکہ پورے کا پورا جو ہے یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے عقد الاخوت بعد الہجرت شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا، بھائی بھائی کا عقد پڑھتے ہیں، یہاں پہ یہ ایک دوسرے سے وہ عقد پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے تاریخ اسلام میں کہ ایک آپ کو پتہ ہوگا غدیر کے دن اخوت کا سیگا پڑھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بھائی مانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پوری کی پوری پکچر ہے اور پورے کی پوری ایک تصویر ہے، آپ دیکھیں گے تو واللہ آپ کو بہت ہی سکون مل جائے گا۔ ایک پورے کی پوری تصویر ہے، پورے کا پورا ایک نظام ہے تاریخ اسلام کا۔ ہر پکچر میں ایک موضوع ہے، ایک تاریخ ہے کہ یہ کب کی پکچر ہے۔ یہ دیکھیں ہر ایک اس میں سے ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں،
اور یہ کب کا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے فرمایا کہ ہر ایک، جب رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد اخوت کا جب سیگا پڑھا گیا تو سب کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو اس طرف اگر دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں، یہ سارے گلے مل رہے ہیں۔ یہ ایک پکچر ہے اور یہ ایک منظر ہے تاریخ اسلام کا، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ میوزیم کہاں ہے اور کیسے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں بآسانی۔ اس کے بعد یہ ایک منظر ہے، ایک ناکا ہے، ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ بلند کیے، سامنے ایک ناکا سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ناکا کی مہار ہے۔ اور یہ کب ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک جو بھی پکچر ہے اس کا ایک نقش لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہجرت الی اللہ و رسول ہی بعد خروج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرن الی المدینہ، جب یہ رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے تو یہ تب کی تصویر کاری ہے، اور یہ رسول خدا ہے جو سامنے انہوں نے ایک پکچر لگائی ہے ناکا کے ساتھ، اور یہاں سے جو ہے اہلاً و سہلاً کے منادی آ رہی ہے کہ آپ آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک ہجرت کا مقام اپنایا تھا، اور یہ ایک وہ پورے کی پوری ایک کہانی ہے، پورے کی پوری ایک پکچر ہے۔ سامنے ایک پتھر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ راستے میں ایک ملاقات ہوتی ہے پردہ نشین کی، تو یہ ایک پورے کا پورا منظر ہے آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں، یہ منظر ہو گیا، یہ بھائی بہن کا جو بھائی کا منظر تھا۔ اس کے بعد ایک منظر آتا ہے کہ 3 شخص نظر آتے ہیں اسی دوسرے منظر میں، ایک خاتون نظر آ رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور ساتھ میں 2 نقاب پوش ہے۔ ایک یہ دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ یہ کون ہے؟ چلیے بورڈ پہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جو بیچ میں ایک ہستی ہے وہ ہے جناب رسول خدا، اور ساتھ میں جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نقش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور 2 جو بیچ میں چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں وہ امام حسن حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ حجرہ ہے جس میں رسول خدا جناب زہرا اور علی امیر المومنین کے ساتھ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عظیم میوزیم ہے واللہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سکون اور تسلی مل جائے گی۔ چلیے یہ تو آگے چلتے ہیں، ایک اور تصویر ہمیں نظر آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی کتاب ہے سامنے، کیونکہ پہلے اس طرح تو کتاب نہیں تھا، چمڑے کی خال پہ ہی لکھا جاتا تھا، نقش کیا جاتا تھا۔ ایک ادھر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور نیچے یہ کیا ہے؟ یہ کب کا قصہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا ہجرت کر کے آئے اور اسلام کا جب بنیاد رکھا گیا تو علم اور معرفت کی باتیں وہ لکھی جاتی تھی، رسول کی احادیث لکھی جاتی تھی۔ تو یہ ایک پورے کا پورا منظر ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا، یہ پورے کی پوری تصویر کاری۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اس سے زیادہ کربلا تک ہم نے جانا ہے، اور یہاں پہ یہ ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے ایک شخص ہے اور پیچھے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، نیچے لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ گھر سے نکلتا ہے اور کچھ باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے، دکھائیں دیتے آپ، لکھا ہوا ہے سد الابواب کلہا۔ یہ کیا ہے؟ اندما حاجر نبی الی المدینۃ منورہ، جب رسول خدا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، امر ببناء مسجد المرکز توحید والعبادت، کہ رسول خدا نے امر دیا کہ ایک مسجد بنائی جائے توحید اور عبادت کے لیے، اور کوئی بھی رجل نہ کوئی صحابی بچے، سب کے سب جو ہے وہ اس مسجد کی طرف آئیں۔ فجاء جبرائیل فامرہ ان یامرہم بسد ابوابہم، تو رسول خدا نے جو ہے امر دیا کہ تمام تر جو ہے دروازے بند کیے جائیں، اور کیا کہتے ہیں آگے، کیونکہ یہ مسجد تھی اور تقریباً ان کے بہت سارے دروازے تھے، تو جبرائیل نے امر دیا کہ سارے دروازے بند کیے جائیں۔ وَيَتْرُكُ بَابَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام مَفْتُوحًا لِيَدْخُلَ وَيَخْرُجُ مِنْهُمْ، تو امر دیا گیا تھا کہ سوائے علی امیر المومنین کے گھر کے باقی سب کے گھر کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں وہ سارے بند کیے جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ ہے، ادھر سے ایک دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، اس کے پیچھے، تو یہ ایک پورے کی پوری تصویر ہے جو اسلام کو بیان کر رہی ہے کہ دیکھیں جتنے بھی، جب رسول خدا ہجرت کر کے آئے مدینے میں، رسول خدا نے
امر دیا کہ کیا کریں کہ ایک مسجد بناتے ہیں۔ تو پھر ممبر پہ آپ اگر دیکھیں گے تو رسول خدا کا ایک منظر نظر آئے گا۔ خیر، جب مسجد بن گئی تو ہر شخص کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ تو پھر یہ دیکھیں، ایک ادھر بوڑھا شخص ہے، پیچھے سے ایک خاتون بھی نظر آ رہی ہے، ایک اس تصویر میں ہے۔ تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، رسول خدا کے اوپر وحی ہوئی، اور جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ تمام تر جتنے بھی دروازے ہیں اس کو بند کر دیا جائے اور ایک ہی دروازہ کھلا چھوڑا جائے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ وہ جب چاہے مسجد میں داخل ہو، جب چاہے مسجد سے خارج ہو۔ اور یہ وہ سامنے جو ممبر پہ شخصیت بیٹھی ہے وہ جناب رسول خدا ہے، اور یہ ایک پورے کی پوری تصویر عالم اسلام کی، اور ایک پورے کا پورا نقش ہے، پوری ایک کہانی ہے تاریخ اسلام کی۔ اس کے ساتھ ابھی آگے چلتے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ ادھر کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں علم ہے، اور آگے ایک نقاب پوش شخصیت نظر آ رہی ہے، ادھر سے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ جو ادھر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے، کچھ کے ہاتھوں میں علم، ایک کے ہاتھ میں علم ہے، اور سامنے ایک شخصیت نقاب پوش۔ تو یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ فتح المبین، یہ فتح مبین ہے۔ اور جب قریش کا معاہدہ ہوا اور صلح ہوا رسول اللہ اور مشرکین کے ساتھ، تو یہ فتح مبین ہے۔ سامنے ایک رسول خدا ہے اور اس کے ساتھ علی امیر المومنین جس کے ہاتھ میں ایک پرچم ہے۔ تو یہ جو قصہ اور تصویر ہے، ایک پرانا نقش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ فتح مبین کا منظر ہے جو رسول خدا کے دور میں تھا، اور ایک شخص نیچے بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ رسول خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ فتح مبین کے اوپر جو بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے، اس کے بعد جو مومنین کے لیے ایک عظیم نقش اور پکچر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک تصویر ہے، میں زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل نقش نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ ہے رسول خدا کا جو غدیر کے میدان پہ پالان کا ممبر تھا، اور رسول خدا نے ایک خطبہ دیا تھا، اور علی امیر المومنین کو اتنا بلند کیا تھا کہ ساتھ ساتھ رسول خدا کے آگئے۔ اور یہ ایک منظر کشی ہے، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جب رسول خدا نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو یہ ایک وہ تصویر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے ایک نقش ہے، جو ادھر کچھ ایک شخص ہے جو بستر بیماری پہ مریض ہے، اور ساتھ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے۔ یہ وہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کی وفات ہوتی ہے، تو اس کا منظر ہے کہ کچھ جو ہے لوگ جو ہے رسول خدا کی جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ تو یہ وہ ہے، رسول خدا نے فرمایا تھا، رسول خدا کی بہت سارے احادیث ہیں، اور یہ وہ منظر ہے جو رسول خدا کے جنازے میں آئے، اور رسول خدا کی وفات کا ٹائم تھا۔ تو ایک پورے کا پورا منظر ہے، اور بستر بیماری پہ جو ہستی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جناب رسول خدا کی وفات کا ایک منظر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور منظر ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے رفیق اعلیٰ۔ یہ کون ہے جو ابھی اس وقت جو ایک خاتون ہے، برقع نشیں ہے، اور ایک ساتھ میں ہے ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں اور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو بیت النبوی شریف کا ہے، اور نبی جو ہے یہ وہ ہے جب رسول خدا کی ایک بہت بیماری کی حالت میں تھے اور طبیعت ناساز تھی، تو جناب فاطمہ کے گھر میں تھے جہاں پہ امیر المومنین موجود تھے، اور حسن و حسین تھے، اور فرش پہ جناب رسول خدا کو سلایا گیا تھا۔ تو ساتھ میں جو ہے جناب فاطمہ تو زہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دیکھیں جناب رسول خدا کے سینے پہ سوئے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، ساتھ میں جناب زہرا ہے، اور آگے امیر المومنین اس طرف جو ہے امام حسن مجتبیٰ ہے، جو سینے پہ ہستی ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے جو رسول خدا کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ منظر ہے، منظر کشی جب رسول خدا بستر بیماری پہ جناب فاطمہ کے گھر میں مریض تھے، تو یہ نقشے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب رسول خدا کے سینے پہ سوئے ہوئے ہیں، اور حسن حسین اور جناب فاطمہ امیر المومنین موجود ہے۔ اچھا، یہ منظر، اس کے بعد ایک اور منظر آتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، یہ ادھر، اور یہاں سے کچھ دیکھیں گے آپ منظر تو آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کون ہے، کیا ہے؟ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کب کا قصہ ہے۔ یہ کب کا ہے؟ یہ قصہ ہے جناب رسول خدا کے وفات کے بعد جو ہے
کیا کہتا ہے ما کاتب مزا علی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول خدا کی شہادت کے بعد کا قصہ ہے۔ یہاں پہ لوگ کچھ جو ہے رسول خدا کی ظاہر سی باتیں آپ کو پتہ ہوگا تاریخ اسلام کا کہ لوگ بدل گئے تھے اور اپنا ثقیفہ اور اپنی باتیں، تو یہاں پہ وہ ایک پورے کا پورا منظر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اب یہ تو ہو گیا رسول خدا تک، ابھی آگے جو چلیں گے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ایک پورے کا پورا قصہ آپ کو میں دکھاؤں گا وہاں پہ کہ وہ کیا منظر اور کیا قصہ جو ہے رسول خدا کے ساتھ گزرا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ایک میں پوری کہانی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں ابتدا میں ہی ایک ذوالجناح ہے، یہ دیکھیں ایک عظیم الشان ذوالجناح ہے، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تیر لگے ہوئے ذوالجناح کو، اور ساتھ میں یہ